बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बार फिर एक और नई इंस्टेबिलिटी जन्म ले रही है। एक तरफ सियासी अखाड़ा बना हुआ था टग ऑफ वॉर की जगह, दूसरी तरफ हमारी मईशत भी संभलने की कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ बजट आना है, लेकिन यहाँ अब इदारों के मामलात भी आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, उसके कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिसके बाद लगता है कि तनाव बढ़ने वाला है इदारों में, और ये तनाव अगर बढ़ गया तो फिर हमें कहीं भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। इसीलिए फौरी तौर पर स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आए? पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिए। इसलिए क्योंकि उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बहुत सारे सवालात पूछे गए, और उन सवालात के हवाले से आज 2 लोगों के ऊपर जो शो कॉज नोटिस है वो दे दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मैं 2 लोगों का बाद में नाम लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अता तारर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर फैसल वारडा साहब की प्रेस ब्रीफिंग को रेफर किया। फैसल वारडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कामरान टिजोरी साहब गवर्नर साहब ने की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, तलाल चौधरी साहब ने की और ओन चौधरी साहब ने की। ये सारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इसके अंदर कामरान टिजोरी साहब ने यह भी कह दिया कि पार्लियामेंटेरियन से सिटीजनशिप का पूछा जा सकता है, जज से नहीं पूछा जा सकता। फिर फैसल वारडा साहब ने भी ऐसी गुफ्तगू की कि उसके बाद आज बाकायदा तौर पर वो रेफर हुई है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में क्या बात हुई है वो मैं पहले आपके सामने रख देती हूँ। काजी के सेनेटर फैसल वारडा ने कोर्ट के अंदर अब ये बात हुई है तो शो कॉज नोटिस के हवाले से तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच था। इस 3 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान मौजूद थे। अब उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अब वजन आपके कंधों पर है, क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए? मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है? जिस पे जवाब आया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो मैंने सुनी है इसके अंदर अल्फाज म्यूट थे। फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई है, लेकिन नजरअंदाज किया। नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए लोगों ने सोचा कि हम तकरीर कर लेते हैं, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना ना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी बेसिकली। फिर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद इसके बाद कहा कि इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। आज़ादी इजहारे राय और तौहीन अदालत से मुताल्लिक आइन और कानून पढ़ें। प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जैसे खास मकसद के तहत किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके मजीद इसके बारे में कहा कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। फैसल वारडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की है, आप भी तो कुछ करें। अगर इस्लाह का तरीक़ाकार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख दें, हम बेहतरी ले आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ एक चढ़ दौड़े, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होता है और सूरत हाल ऑब्वियसली बिगड़ती है। शख्स पर तनकीद की जा सकती है लेकिन बहैसियत इदारा किसी के ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी सिचुएशन आज की है, लेकिन उससे पहले PTI की तरफ से भी रद्द अमल आया कि हुकूमत क्या कह रही है। लतीफ़ खोसा साहब ने क्या फरमाया? PMLN का स्पेसिफिकली नाम लेकर के उनका वतीरा है, सुने जरा। मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। जब भी अदालत में वो फंसते हैं तो वो चढ़ दौड़ते हैं अदालत पर, और इस वक्त चूंकि उनको जो है इस वक्त प्रॉम्प्ट कर रही है या ईमा पर वो इक़्तिदार में आए हुए हैं, तो फिर अब ये वही बोली बोल रहे हैं। फैसल वारडा भी इन्हीं का स्पोक्स पर्सन है, कमाल मुस्तफा भी इन्हीं का स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि जी किसके इशारों के ऊपर अदलिया पर हमला आवर हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं, सुने। कुछ हुकूमती लोगों ने पता नहीं किसके इशारे पे हमारी अदलिया पे कल हमला आवर हुए। कभी फैसले हमारे हक में आएंगे, कभी फैसले हमारे खिलाफ आएंगे। जब खिलाफ आएंगे तो ऊपर की अदालत में हम अपील में जाएंगे, लेकिन जजों पे इस तरह जाती हमले अगर आप करेंगे तो आपके तो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों आग लगा रहे हैं? अगर इंसाफ का निजाम ना रहा तो जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान से लोगों की उम्मीद है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज PMLN और बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल को इससे पहले अदलिया के बारे में दूसरी तरफ से भी इसी तरह की गुफ्तगू होती रही है। रऊफ हसन साहब ने भी कुछ फरमाया। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा, सुने।
اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب. کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا, وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ہے. اب میں وہ الفاظ چلا نہیں سکتی, اس لیے ہم لوگوں نے بیپ لگا دی ہے, بیکاز عدلیہ کا احترام ہم پہ لازم و ملزوم ہے, یہ آئین کا حصہ ہے اور ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. فیصل واڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے جوائن کیا. سین صاحب پہلے تو مجھے بتا دیں, بہت سارے لوگوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ نے رؤف حسن صاحب کی بات بھی سن لی, اس سے پہلے بھی ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی, پی ایم ایل این میں بھی. آج آپ کے اوپر بھی یہ الزام لگ گیا کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں بادی النظر کے اندر, اور آپ کو اب شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے. ٹائم آپ کے پاس 5 جون تک ہے. آپ کی نظر میں آئی وانٹ ٹو ہیئر. میں بہت مطمئن ہوں. نمبر 1, اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوشی کی بات یہ کہ مجھے ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اور یہی جسٹس کرنے کا طریقہ ہے. میں ان کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے تو وہ انصاف یہ دے رہے ہیں کہ آپ بول دیں, باقی فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے بعد فیصلہ تو انہوں نے دیکھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں گریڈ پارٹی ہوں. مجھے ذلیل و خوار کیا گیا. میری ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب میرے خلاف جسٹس میرے اوپر جو کیس کا فیصلہ سنایا, وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں مجھے ٹرائل کا بھی موقع نہیں دیا گیا. بلبلاتا رہا, تڑپتا رہا, بھیجتا رہا لائرس کو. میری ماں مر رہی تھی, میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا, مجھے پینلٹی لگائی گئی دوسرے جج نے کہ آپ 50,000 دے دیں. 50,000 50 لاکھ از ناٹ دی ایشو. میری ماں ڈیتھ بیڈ پہ, میں سرٹیفکیٹ دیا, میری ماں چلی گئی اس دنیا سے. مجھے آپ نے نشانہ بنایا, کس چیز کا بنایا؟ میں نے تو اس کے بعد بھی اللہ کی مہربانی ہے, وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے سائڈ, سپریم کورٹ نے بری کیا. میں نے ان زبردست ججوں کا, ان کی مہربانی تھی, ان کا شکریہ ادا کر کے سجدہ کیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں بہت مذہبی آدمی, گناہ گار آدمی, لیکن میرا ایمان بہت مضبوط ہے. اتنا ایمان مضبوط ہے کہ میں ہمیشہ آپ کا پرسنل گرج ہے کوئی؟ نہیں, میرا کوئی گرج ہی نہیں. یہی تو پرابلم ہے. میں تو ایڈریس کر رہا ہوں ایشوز کو. دیکھیں اب ایشو کیا ہے, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ایسا. میں گزر چکا ہوں, اور اب تو کلیئرٹی ہوگی اس کے اندر کہ جج 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 دنیا میں کسی پہ الزام نہیں. انہوں نے پراکسی کہہ دی ہے, میری غیرت کو للکارا ہے, میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈال دی. اچھا جیسے انہوں نے کہا, دیکھیں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ بات کر لیں. میں ایڈ کر رہی ہوں نا, آپ ایک دم سوال کریں. Don't stop and don't break my flow. This is a very important point that you're making. You ask me one question so I can reply. یہ پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ آپ نے کس کے اشاروں پہ یہ کیا ہے. So I need to know that. I need to ask question. آپ پراکسی کہہ رہے ہیں اور اشارے. نہیں, I need to ask this. That's it. Don't interrupt. Let me put my question forward. دیکھیں میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ جج ہیں اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ, سپریم کورٹ کے جج. انہوں نے مجھے پراکسی کہا ہے. میں اپنی گردن, میں اپنے پوری دنیا کے سب کچھ داؤ پہ لگا دوں اپنی غیرت کے لیے. مجھے تو اب ان کو پروف کرنا ہے. جو جج الزام لگا ہی نہیں سکتا. میرے ساتھ ایک ظلم بربریت ہوئی, ایک چیز کے اوپر 2 دفعہ سزا ہوئی جو آج تک پریسیڈنٹ نہیں پاکستان کا. اس کے بعد مجھے جو لفظ یوز کیے گئے جب میری ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی, میں نے اس کا بھی آج تک جواب نہیں دیا. میں نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی کبھی مڑ کے پیچھے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. میں آگے چلتا رہا. میں نے کبھی نہیں کیا اس پہ آبجیکٹ. میں 2-2.5 سال کی پریپریشن کرتا رہا, محنت کرتا رہا, 1 قدم 2 قدم 10 قدم پیچھے ہٹا, تیار ہوا, یہاں تک تیاری کی, لیکن میں نے کوئی اٹیک نہیں کیا. میں نے اگر آپ کو یہ کہا ہے کہ میں نسلہ ٹاول کے غریبوں کے ساتھ ظلم بربریت ہو گئی, اس جج کا کیا ہوا؟ میں نے گناہ کیا. سستی روٹی غریب کے اوپر اسٹے آرڈر لگا دیا ہے, جج کا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, جج کا کیا ہوا؟ زرداری صاحب کو 14 سال آپ نے قید دی, جج کا کیا ہوا؟ آپ نے نواز شریف کو نائل کیا اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر. آپ نے میری گورنمنٹ, عمران خان کی گورنمنٹ میں اس وقت حصہ تھا, آپ نے رات کے اندھیرے میں چھٹی والے دن کوٹے کھول کر پابند کر گرایا. اس ریکارڈ ایکٹ میں اربوں ڈالر کا نقصان کیا. جج کا کیا ہوا؟ ایک منٹ. جب وی آل نو دس تو آئی ایم آسکنگ اے کوسچن, دیٹس مائی رائٹ. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا رائٹ ہے. میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا اطہر من اللہ بابر ستار صاحب کے اوپر ٹھیک نکلا نا میرا, آپ نے میرے پروگرام میں ہی بولا تھا لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا اطہر من اللہ؟ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ پرابلم یہ شروع ہوئی کہ بابر ستار صاحب کو مجھے ان کے نہ اہلیت پہ کوئی پرابلم ہے, نہ مجھے بابر ستار صاحب کے اوپر میرا کوئی ایشو ہے. آئی ڈونٹ نو ہم, میرا کوئی کچھ نہیں ان کے ساتھ. بابر ستار صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوئی, ان کا ایک پریس, میں نے سوال اٹھایا, انہوں نے مجھے جواب دیا. پہلا
اس میں کہا رپورٹڈ, سنتی جائیں بڑا ضروری ہے, رپورٹڈ, تاثر یہ دیا گیا, اور رپورٹڈ ٹو دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ دین, جو اطہر مناللہ صاحب تھے. جسٹس اطہر مناللہ صاحب کو انہوں نے رپورٹ کر دیا, تاثر قوم کو اور مجھے یہ دیا گیا کہ شواہد ریکارڈ پر ہیں, تاثر دیا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میں نے ان سے ایک اور خط لکھا کہ جی اگر وہ ریکارڈ پر ہے, یہ قوم بھی سن رہی ہے, قوم بھی کنفیوز ہوگی, میں بھی ہو گیا ہوں, آپ کا ریکارڈ ہے دکھا دیں. جواب میں پھر ڈفرینسیشن آئی, اب جواب کچھ اور ہو گیا. اب ایک اور جواب وہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر میں تو ٹھیک تھا, آپ کا ریکارڈ بھی نہیں ہے, چلے آپ کو ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے تاثر کیوں دیا پہلے. پھر آپ نے کہا ہم جوڈیشل کاؤنسل بیچ میں لے آئے. آپ سوال یہاں ہو رہا ہے, آپ کہے تھے اسی وقت پہلے میں حقائق بتاتے کہ ہم پہ لاگو نہیں ہے, ہم نے زبانی بتایا تھا, ہم پہ ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, گرین کارڈ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم زبانی جو فیصلہ کر دیں گے اس کا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا. ہم کہتے ٹھیک ہے, آپ نے سچ بتا دیا. اب اگر میں نے ایک قصہ اٹھا لیا, ساتھ میں پیرالل ساری چیزیں, اور میں نے یہی کہا ہے کہ آپ ثبوت دیں, جس پہ الزام لگائیں ثبوت دیں. میں آپ کو بھی کہوں کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور آپ مجھ سے سارا سوال جواب کریے, آپ کیا کہیں گے ثبوت دو فیصلہ, نہ میں ڈیفیمیشن کیس پہ جاؤں گا, کریں گی نا میرے ساتھ. اب میں نے یہ سوال اٹھانے کے اوپر میں نے کہا کیا ہے, میں نے کہا آپ جب الزام لگائیں گے تو آپ کو شواہد دیں گا. مجھے پراکسی کہہ دیا ہے نا, اب میں یہ چیز کسی کو پاکستان کیسے پروف کریں گے کہ آپ پراکسی نہیں ہے؟ لیٹس بی فیئر, ابھی آپ کیسے پروف کریں گے؟ آپ کیسے پروف کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو اپنی جان داؤ پہ لگا دوں گا اینڈ ایوری تھنگ. ہاؤ ول یو پروف کہ آپ پراکسی نہیں ہے؟ اور وہ ان کا کام تو نہیں, ان کا کام تو نہیں ہے, ان کا کام تو نہیں ہے. یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ آپ پراکسی نہیں, آپ پراکسی کیسے کہیں, واٹ آر یو ٹاکنگ. وہ ججز اگر کہہ دیں گے کہ میں پراکسی ہوں تو میں سن لوں گا. آپ جو ہیں میں سن لوں گا کیونکہ وہ ججز ہیں. کوئی فوجی آ کے کہے گا مجھے کہ تم را کے ایجنٹ ہو تو میں سن لوں گا. کوئی میرا ہاتھ توڑ کے چلا جائے گا تو میں مسکرا کے بیٹھ جاؤں گا. کوئی میرا منہ توڑ دے گا تو میں سر جھکا لوں گا. کوئی میرے لات مار کے گرا دے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا. تو کل میرے بچے گھر سے کوئی بال نوچ کے لے جائے گا تو میں کہوں گا اچھا جی آئی ایم سوری. میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا, نہ کسی کی جرت ہونی چاہیے کسی کی بھی دنیا میں, نہ میری نہ آپ کی نہ کسی کی, کہ وہ کسی پہ الزام لگائے اور اس کا جواب نہ لے جائے. اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر وہاں سے پھر سچویشن سٹارٹ ہوگی. آپ جج تھے, آپ نے مجھے پراکسی کہا ہے, آپ نے میرے باپ دادا کی عزت داؤ پہ لگا دی, اور آن ٹاپ آف اٹ, جو کہ میں کلیم نہیں کر رہا کہ سینٹ کوئی, میں اپر ہاؤس کا ممبر ہوں, آپ نے میرے اپر ہاؤس کے اوپر بھی ٹھاپ لگائی ہے. ابھی اپر ہاؤس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نیشنل پریس کلب کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں نہیں گئے سینٹ کے اندر؟ آپ کے پاس فلور تھا. میں چیف جسٹس صاحب کی اس بات کا بہت احترام کرتا ہوں, اور احترام کے بعد یہ کہتا ہوں کہ سر میرا فورم چل رہا ہوتا میں ضرور ادھر جاتا, وہی میرا فورم ہے. لیکن سچویشن یہ تھی کہ میں نے 30 کو دیا تھا لیٹر, 14 تک مجھے جواب نہیں آیا, 15 کو میں نے پریس کانفرنس, 15 کو میڈیا کو پہلے جواب مل گیا, بعد میں مجھے ملا, اس کی بھی لیٹر رجسٹری پڑی ہوئی ہے میرے پاس. تو میں نے اس لیے کیا, اب میرا سیشن اگر 6 مہینے تک نہیں مثال پہ اور کوئی مسئلہ آ جا گیا تو میں پریس کلب بھی جاؤں گا. میں پچھلے 15 دن سے یہاں ہوں, 20 دن سے میں یہاں ہوں, میں کوئی پریس کانفرنس کرنے نہیں آیا ہوں یہاں, میں آج بھی یہاں ہوں, ابھی بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں. اچھا 5 جون کو آپ جواب کیا دے رہے ہیں پھر؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے پراکسی بول دیا, میری تو خاندان کی عزت داؤ پہ لگ گئی, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو راک ایجنٹ کروں گا, آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں تو یہ سوال ہی نہیں کر رہی نا واڈا صاحب, میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. آپ 5 جون کو جواب کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ 5 جون کو, اٹس ناٹ, مجھ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, دیٹس ناٹ رائٹ. وہاں جج نے فورم پہ بیٹھ کر جج تو کر ہی نہیں سکتے, میں اور آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں, مزے کی بات ہے. جج انڈر لا کسی پہ الزام لگا ہی نہیں سکتے. اچھا مجھے بتائیں آپ 5 جون کو کیا کریں گے؟ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ ان کا قلم بولے گا, زبان نہیں بولے گی, اور اگر اس پریسیڈنٹ کے اندر اگر آپ کو کوئی بولنا دل چاہ رہا ہے تو آپ پانی کا سپ لیتے ہیں. یہ ایک سچویشن بنائی ہوئی ہے جیسے مت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے والدی ماشاءاللہ سے وکیل رہ چکے ہیں, ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ نارمس کا پتہ ہے. میں کسی کو جا کے تھوڑی کہا, میں نے, اچھا آپ آ جائیں گے, میں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا جی, میں نے کہا کہ جی میں پیدا ایسے ہوں آنی کا, میں بڑا ایسے ہوں, میری سوچ ایسی, میں منافقت کیوں کروں, میں روایتی پولیٹیشین نہیں ہوں. 5 جون کو کیا ٹھیک ہے, آپ مجھے عزت دیں گی پورے دنیا میں ڈبل عزت دوں گا. آپ مجھے احترام پیار دیں گی, میں ڈبل دوں گا. آپ بدماشی کریں گی, آپ ڈبل بدماشی کروں گا. آپ مجھے گالی دیں گے, میں 2 گالیاں دوں گا. مجھے سوال کا جواب تو دے دے. 5 جون کو what are you going to do? معافی مانگیں گے, جواب دیں گے, سوال کریں گے, اور کیا کریں گے؟ دیکھیں میری بات, آپ نے جانا ہے نا عدالت. میں تو جج نہیں ہوں, جج محترم جج ہے, ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ بھی ایماندار ہے. میں نے اللہ کے بات چھوڑ دیا ان کے اوپر, ان کا جو فیصلہ ہے. دیکھیں میں
بزدل کی موت نہیں مانا جاتا. اگر میرے خلاف کوئی غلط فیصلہ آ بھی گیا, مجھے پھانسی پہ بھی چڑھا دیا گیا, تو مجھے یہ پتا ہوگا میں ایمانداروں کا ہاتھ ہو گیا, مسٹیک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے لیے کیا کریں گے کیا کریں. میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میرے اندر اللہ نے اتنی جرت دی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو کوئی تھڑے پہ بیٹھا آدمی ہوگا, میں کیمرہ لے جا کے اس کے سامنے معافی مانگے, پیر پہ بھی ہاتھ لگا دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ٹھیک ہوں تو گردن کٹوا دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہاں آپ معافی مانگیں. میں نے فوج کا بوٹ رکھا تھا, مجھے فوج کا پریشر تھا, یوں پریشر کوکر میں بند تھا میں, اور مجھے پرائم منسٹر کا حکم تھا معافی مانگو معافی مانگو. میں نے فوج کی تذلیل ہی نہیں کی تھی, میں قسم کھا کے میں بولتا ہوں, میری انٹینشن ہی نہیں تھی. اب وہ ان کی مرضی ہے فوجیوں کی, اس کو انہوں نے کیا سوچا, پرائم منسٹر نے کیا سوچا, میں نے نہیں مانگی معافی. اس کا مطلب ہے ترب خان تھا ادھر بھی, میری غلطی مجھے چیف جسٹس صاحب ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک انصاف کی بڑی کرسی پہ, ان کا اپنا احترام ہے, ان کی اپنی عزت کا, ان کے بینچ کا. وہ اگر مجھے کہتے ہیں بڑا کہ یہ غلطی ہے اور یہ غلطی کا یہ کرنا ہے اور تم غلط یہاں ہو, میں ان کے آگے کچھ نہیں بولوں گا, معافی مانگیں. میں ان کو اگر ایسا بڑا وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ مجھ سے ایسا بڑا کہہ اگر وہ مجھے ایز اے بڑا یہ کہہ دیں گے کہ فیصل پوری رات الٹے ہو کے کھڑے ہو جاؤ ادھر اسکول کی طرح, تو میں ان کی عزت کا مرتبہ اور ان جیسے سارے ججز کا مرتبہ ایسے ہی رکھتا ہوں. اور میں نے یہ پروف کیا ہے, جب مجھے سپریم کورٹ میں بلایا گیا میرے پرانے کیس کے اوپر, تو مجھے تینوں معزز ججوں نے, بہترین ججوں نے یہ پروف کرایا کہ انسان کے منصب پہ, پاور پہ بیٹھنے سے آپ ریئلائز کراتے. انہوں نے مجھے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو ریگریٹ ہے. میں نے کہا نہیں سر, آپ کی جس طرح کی کنڈکٹ ہے میرے ساتھ, میں ریگریٹ کے ساتھ معافی بھی چاہتا ہوں, آپ 2 قدم آگے بڑھے. میں نے کہا سر مورلی میں اس فیلڈ بھی رکھنا چاہتا. انہوں نے کہا ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کو سزا دی جاتی ہے تو آپ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو, جب بہتر انسان بنے. ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے پاور کی کرسی میں تھے, وہ لکھ دیتے پھانسی ہو گئی, تو پھانسی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ان کا کانڈکٹ ایسا تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اور 2 قدم. اگر چیف جسٹس صاحب مجھے, میں نے ابھی آپ کو کہا ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں الٹے کھڑے ہو جانا رات بھر تو میں کھڑا ہوں گا. لیکن بات کہنے کا مقصد کیا ہے, میرے اندر لحاظ مربت, میرے پہ کوئی اٹیک اگر کوئی کرے گا میں ڈبل کروں گا, مجھے تھپڑ مارے گا میں 2 تھپڑ ماروں گا, میرا 1 ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑوں گا, میرا کوئی پہلے کرے گا تو میں کروں گا. میں پاگل نہیں ہوں. اگر میں نے آپ کے عدلیہ نا, مطلب وہ عدلیہ کی بات تو کی نہیں ہے. پھر آپ لوگ سب چاہتے ہیں, سب لوگ چاہتے ہیں, میں نے آپ کو ریمارکس پڑھ کے سنا دیا. آپ کام کریں, سارے میڈیا, ناٹ یو بس سارے میڈیا بھی لوگ بیٹھ کے مجھے پھانسی کے پھندے چڑھا دیں. یو ٹرائنگ, آئی نوٹ سم مسالہ, ناٹ یو ان جنرل میں بات کرنا. جب میں آپ سے یو کرتا ہوں تو میں ان جنرل بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی بات نہیں کرتا. میرا پرابلم یہ ہے بہن, میں آپ کو بار بار یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے احترام کی بات کریں گی تو میرے زیادہ احترام کرنے والا آدمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز کی شروعات کریں گی, آپ میری پگڑی اچھالیں گی تو میں آپ کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. دس از مائی نیچر. لیکن اگر آپ مجھے اتنی سی مربت دکھائیں گے میں اتنی مربت دکھاؤں گا. آپ مجھے اتنا سا لحاظ دکھائیں گے میں ڈبل لحاظ دکھاؤں گا. میری کال, میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ میرے آگے کھڑی ہوں گی میں آپ کی ڈبل کروں گا. اگر آپ کریں گی تو میں کروں گا, اگر آپ نہیں کریں گی تو میں نہیں کروں گا. اب جن ججز کو لگا ہے ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کہ میں نے ان کو کیا, تو کیا انہوں نے میری پگڑی اچھالی؟ تو آپ کو بھی کسی نے نام سے تو پراکسی نہیں بولا نا. نہیں, مجھے تو کہا ہے آپ نام تو کسی نے نہیں لیا. اب تو آپ لوگ کور کر رہے ہیں. نہیں, میں تو کور نہیں کر رہی, میں تو کہہ رہی ہوں نام تو کسی نے نہیں لیا. انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ پراکسی ہے, وہ پراکسی کا جواب تو دینا ہے, لیکن آپ کا نام نہیں لیا, جیسے آپ نے نام نہیں لیا. میں نے تو ان کے لیے اچھی باتوں کا گمان کیا, تو انہوں نے میری بری بات کا گمان کیا. مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا فرق یہ پڑتا ہے کہ میری غیرت, انٹیگریٹی کوسچن ہے. گاٹ یور پوائنٹ. فیصل ہی ہیز ٹو گیو اس دی ایویڈنس. گاٹ یور پوائنٹ. بریک کی طرف جانا ہے مجھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کے بعد مزید لیگیلٹیز پہ بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, یہ جو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے جہاں انسٹیٹیوشنز کے کلیش کی کچھ بھنک آنے لگی ہے, وہ بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اس کے اوپر آبویسلی ایک قانونی رائے ہے, ایک عام آدمی کی رائے ہے. وکیل اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اس طرح کی گفتگو پاکستان کی سیاست کا ایک عام جو ہے وتیرہ بنی رہی ہے. اور ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, وہ تو آئین ہمیں بتاتا ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے نہیں آپ اس طرح کی بات کر سکتے, بٹ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. جہانگیر زیدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لوئر. بہت شکریہ جہانگیر صاحب, آپ نے جوائن کیا. شہباز کھوسا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, از آلسو سینئر لوئر. تھینک یو سو مچ کھوسا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. جہانگیر صاحب, آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ عدلیہ مخالف ایک موقف لیے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی باتیں کیا کرتی تھی اور پی ایم ایل این کہتی تھی کہ آپ عدلیہ مخالف موقف لے رہے ہیں.
قانون اس بات پہ کدھر کھڑا ہے؟ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کس حد تک اور کس حد تک نہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں قانون تو ایک ہی ہے. اگر آپ کسی عدالت کو جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا، کنٹیمپٹ ہے ہائر جوڈیشری کی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اور کنٹیمپٹ آرڈیننس ہے، قانون ایک ہی ہے. اب آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں؟ آیا اس کو ڈسکریمنیشن کے ساتھ سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں یا ایز اے ہول یوز کرتے ہیں؟ قانون کے فرق نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی والا کرے گا تو اس کے لیے کوئی اور قانون ہے، اگر کوئی اور پارٹی کا بندہ کرے گا تو اس کے لیے قانون اور ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. اب دیکھیں نا، پارٹیز کو چاہیے کہ یہ جوڈیشری کے بجائے اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کریں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں. دیکھیں نا، اب ایک جج صاحب نے تو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، ایک پارٹی اگینسٹ آتا ہے اور ایک کے حق میں آتا ہے. اب جس کے اگینسٹ آتا ہے، اگر وہ پولیٹیکل پرسن ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے، تو وہ میکسیمم ٹرائی کرتے ہیں بائی یوزنگ دا میڈیا اور بائی یوزنگ وٹ ایور دے مینس کہ جی اسکینڈلائز کریں، یہ جج میں یہ خامی ہے، کورٹ میں یہ خامی ہے. تو آج چیف جسٹس نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ سٹیپ نہیں لیا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انتقام لے رہے ہیں یا میرا پرسنل چیز تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر پی ٹی آئی کے کچھ بندے، میں ان کے آپ اسٹیٹمنٹ اٹھائیں تو انہوں نے اتنی غلط اور کنٹیمپچوس لینگویج استعمال کی ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ایک پیٹرن چل رہا ہے پریس کانفرنس کا. آپ جوڈیشری کو کیوں اسکینڈلائز کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ ان کے اندر انٹرفیئرنس، اگر جوڈیشری خود پہلے مان رہی تھی انٹرفیئرنس، وہ تو ان کی ملی بھگت سے ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ جوڈیشری کہتی ہے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ دروازہ بند ہونا چاہیے. ہم جوڈیشری کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم رول آف لا کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ابھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جوڈیشری سٹینڈ کرے گی، وہ دروازہ بند کرے گی، تو تمام وکلاء تنظیمیں اور پاکستان کے وکلاء جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل پارٹی. اور پولیٹیکل افیلیشن کی بات کر ہی رہے ہیں خوشاد، تو پھر وہی سوال جو میں نے جہانگیر جدون صاحب کے سامنے رکھا کہ اکراس دا بورڈ اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں. آج وارڈا صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنائی. انفارچونیٹ بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیگلی اٹ شوڈ ناٹ ہیپن، لیکن ہوتا ہے. آپ کی نظر میں اس کے اندر بیسکلی سیاستدانوں کا قصور ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہو از ریسپانسبل؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. میرا سلام آپ کے گیسٹ کو، جہانگیر جدون صاحب کو. شکریہ. ہمارے بڑے ایمننٹ لائر ہیں جی. یہ دیکھیں، پہلے ایک گورنمنٹ سسٹم آف گورنمنٹ جو ہوتا تھا وہ ایمپررز ہوتے تھے، ایک ہی فرمان کے تھرو وہ حکمرانی کرتے تھے، اور سارے نیچے جو ہوتے تھے وہ جو ایمپرر صاحب کہہ دیتے تھے اسی طرح چلتے تھے، اور گلٹین ہو جاتے تھے اگر وہ نہیں چلتے تھے. تو 16th سینچری میں یہ ڈبیٹ شروع ہوئی کہ سیپریشن آف پاورز ہونی چاہیے، سول رائٹس ہونے چاہیے، اور یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے. تو یہ اس سے کرتے 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 اب یہ پوری دنیا میں ایک یہ نظام جو ہے یہ چل پڑا ہوا ہے. Most civilized countries have a system in place where the judiciary is independent of the executive, اور جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی باتوں پہ ربڑ اسٹیمپ نہ لگائیں، بلکہ ان کو چیک میں رکھیں، تاکہ ایک عام آدمی جو کہ اتنی پاورفل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کلیش میں اگر آتا ہے تو عام آدمی کی رائٹس کو پروٹیکشن ملے اور وہ اسٹیٹ مشینری سے بچ سکے، وہ ایک ایکویٹیبل جورسڈکشن میں آ سکے، وہ ایک کورٹ کے پاس جا سکے، وہ کورٹس فیصلہ کریں کہ یار اسٹیٹ نے کیا یہ اقدامات اٹھائے ہیں یا اسٹیٹ اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ہم ایسی ایک سچویشن میں آ چکے ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی شاید ہم لوگ میچور نہیں کر پا رہے. ہماری ہر جگہ سمجھتی ہے کہ اس کو اقتدار کا حق ہے، اور یہ مختلف ٹائموں پر مختلف لوگوں کو یہ جنون چڑھ جاتا ہے جو آ کر ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا بیچ میں آ جاتے ہیں کہ شاید ان سے بہتر پاکستان کو کوئی نہیں چلا سکتا، تو پھر یہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب کوثر صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، یہاں پھر لیگلی یہ بات آتی ہے کہ جہاں جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہو سکتی، آرمڈ فورسز کے لیے بھی لاز ہیں، ان کے اگینسٹ حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. سو یہ اکراس دا بورڈ آپ لوگ سیاستدان مل کر، مطلب لائرز ایک پیوٹل رول ادا کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، ایک کیٹلسٹ کے طور پر ہمیشہ سے رہے ہیں. بڑی جو مہم چلتی رہی ہیں، جو باقاعدہ طور پر آگے چلی ہیں چیزیں، وہ لائرز کے ساتھ چلی ہیں. قائد اعظم واز ہمسیلف اے لائر، تو لائرز ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر.
علامہ اقبال واز اے لائر. تو اٹ از این امپورٹنٹ پارٹ. آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ ایک جگہ پر ایک کسی کو بولا جائے کہ اس ادارے کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے اور اس ادارے کے اگینسٹ بات کر سکتے, تو ہاؤ از دیٹ فیئر ایز ویل؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو کس نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں اداروں کے خلاف ہے؟ اگر کوئی خلاف ہے تو غلط ہے. سارے پاکستان کی خدمت کے لیے بنے ہوئے. انفارچونیٹلی ان اداروں کے جو جب ٹکراؤ کہاں آتا ہے, جب یہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہو کر دوسروں کے دائرہ اختیار میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام یورپ میں نہیں ہوتا, یہ کام اور معزز ملکوں میں نہیں ہوتا, پاکستان میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کوشش کرتی ہے. ایک ہم دیکھ رہے ہیں. This is an important point. This is an important point. کھوسا صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. جدون صاحب, لیکن باہر کے ممالک میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ سیاستدان کہیں کہ ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی, ہاتھ بھی نہیں ملانا. اب پھر obviously اسپیس پرووائڈ کی جاتی ہے, تو پھر سارے لاز, ساری لیگیلٹی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی سیاست کے اندر بھی دیکھتے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر بھی دیکھتے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر کسی وجہ سے بھی کوئی ادارہ دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس کرتا ہے, اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ بینیفیشری تو پولیٹیکل, ایک لوزنگ اینڈ پہ ہوتا ہے, ایک گیننگ اینڈ پہ ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے. اب 2018 میں جو انٹرفیئرنس ہو رہی تھی جوڈیشری کے ساتھ مل کر, اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ تھی, اس وقت تو انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا, دروازے کھلے تھے. تو ایک پارٹی جو ہے بینیفیشری تھی, ایک لوزنگ اینڈ پہ تھی. اگر آج جج خود کہہ رہے ہیں جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس وقت تو جج خود نہیں کہہ رہے تھے, اس وقت تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. پرامہ فشائی جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, تو اس وقت یہ کون کر رہا ہے, کس کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ لوگوں کو کتنا عرصہ بیوقوف بنائیں گے. اچھا جدون صاحب مجھے یہ کلیریفائی کر دیجیے گا, کیونکہ میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے. کیا ہم لوگوں کو مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی, یا پھر سینس پریویل کرنے کی ضرورت ہے؟ واٹ از ریکوائرڈ؟ نہیں, لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور سینس پریویل کرے, اور ہر ادارہ اپنے جو اس کے کنٹور ہے, جو اس کا بنتا ہے حدود, اس کے اندر رہ کے کام کرے گا تو یہ ملک چلے گا. اگر آئین کی پامالی آپ کرتے رہیں گے, جو بھی ادارہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ, چاہے جو پارلیمنٹ ہو, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی حدود دی گئی ہیں اس کے اندر رہیں گے تو آپ کی عزت بھی رہے گی, آپ پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. جو ہی آپ سٹیپ فارورڈ کریں گے, پھر آپ کا قصور ہے ادارے کا کہ آپ اپنی حدود کے اندر سے جب چھلانگ لگائیں گے, تو پھر چھلانگ لگانے پہ لوگ اعتراض کریں گے, تو پھر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ کو رسپیکٹ کریں گے. آپ کسی ادارے پہ کسی کا حق نہیں بنتا تنقید کرنے کا. چند اشخاص جو اپنے ادارے کو پیچھے چھوڑ کے آگے جو سٹیپ فارورڈ کرتے ہیں, وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, وہ اور سامنے بھی نہیں کرتے. بعض اوقات انٹرفیئرنس آتی تھی, اب وہ کہتے ہیں یہ ثبوت لائیں. بھائی انٹرفیئرنس کیا, کون ثبوت لائے گا؟ اب جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں وہ اگر کہیں جی ہمارے پاس یہی شخص آیا, یہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا, تو اس طرح پریس کانفرنس کرنے سے میرے خیال میں یہ آپ اداروں کو اور اسکینڈلائز کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. اس طرح دیکھیں ایک ہی پیٹرن آپ کہہ رہے ہیں جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں بلیک میل ہے, یہ اداروں کے اوپر پریشرائز ہے. اور کیا ہے, واٹ از دیٹ کہ جی آپ ایک ہی پیٹرن پہ, آپ ایک ہی پریس کانفرنس جو ہے سینٹ کا کام ہے, سینٹ پہ جا کے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے قانون میں تبدیلی کریں. آپ کہتے ہیں جی گرین کارڈ. ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل وارڈا صاحب تھے, شہباز کو صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سینٹ کا سیشن ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی بات کرنی ہے اور امپورٹنٹ بات ہے, تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان کیا میں وہ بات نہیں کر سکتا, سوال نہیں اٹھا سکتا؟ I'm very sorry but بڑا ریکلیس ان کا یہ بیہیویئر تھا, اور شاید انسٹیٹیوٹ جس ادارے کو وہ اشارے دے رہے تھے اسی کو نوٹس لے لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ تصادم کی انوائرمنٹ کرنے کی کیوں کوشش کی. کیا یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے والی ہے کہ پگڑیاں جو ہیں ہم اچھالیں گے تو ہم فٹ بال بنا کے وہ اپنی پرسنل بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ پرسنل باتیں نہیں ہوتی, میڈیا پہ آ کے نہیں کیا کرتے پرسنل باتیں, واٹس ایپ پہ فون پہ کر لیتے ہوتے ہیں. دیکھیں میں جہانگیر جدون صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ پوری عدالتیں میں بڑی دیر سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, 1947 سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی ایس ٹینیور. یس, انکلوڈنگ پی ٹی ایس ٹینیور, ایوری ٹینیور. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی اب بعد میں ڈیفینس لینے کی کوشش کی گئی کہ انٹرنل انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے جی, وکلا بھی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش وہ جو لوور جوڈیشری کی طرف سے خط آیا, مگر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بیونڈ آل آف دس انٹرفیئرنس آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اور اسی طرح ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کو اور فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کرے اور ان کو بتائے کہ فیصلے کیا کرنے ہیں. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کا کام قانون بنانا ہے, ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کو بتائیں کہ کیسے قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے, یا یہ جوڈیشری کو تڑیاں لگانی شروع کر دیں جس طرح آج کل کیا جائے. جدون صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جدون صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مختلف چینل میں آج میں سن رہا ہوں کہ جی فلانے جج کا نام لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا,
جسٹس اطہر رحمہ اللہ کہ انہوں نے کہا جی آپ پراکسی ہیں. انہوں نے کسی بندے کا نام لے کے نہیں کہا کہ آپ پراکسی ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ اگر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو گورنمنٹ کا کوئی جو ہمارا منسٹر ہوتا ہے انفارمیشن کا وہ پریس کانفرنس کرتا ہے. لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی ان کا تو رائٹ بنتا ہے دے ہیو ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ اگر وہ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. لیکن دوسرے جو لوگ آ رہے ہیں ایم این اے آ رہے ہیں سینٹر آ رہے ہیں کسی سپریم کورٹ کے جج نے ان کا نام نہیں لیا. اور اگر یہی بات پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوتی تو اس سے کیا؟ پارلیمنٹ کس لیے؟ ہم آپ ریپرزینٹیٹو ہیں ہمارے لوگوں کے. اگر ہمارے لوگ ہم کو کوئی تکلیف ہے تو آپ پارلیمنٹ میں ہمارے لیے آواز اٹھائیں, اس کے بجائے کہ آپ پریس کانفرنس آ کے پریس کلب میں کرتے ہیں اور مطلب ہے پوری جوڈیشری کی پوری انسٹیٹیوشن کی آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اور ججوں کا نام لے رہے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں پراکسی ہیں, وہ ثابت کریں پراکسی ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہو کہ ججوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں آ کے آپ کہتے ہیں یہ ایویڈنس دیں؟ اگر آپ نے اپنا کیس کرنا ہے تو آپ عدالت میں جا کریں, بجائے اس کی کہ میڈیا میں آپ ججوں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ کسی جج نے کسی کا نہیں کہا جی وہ کسی کی پراکسی ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور جو رؤف حسن صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا وہ بھی غلط ہے. وہ بھی غلط ہے بالکل. رؤف حسن نے بھی بڑی کنٹمپچوس لینگویج استعمال کی ہے, کسی طریقے سے الاؤڈ نہیں. بالکل بالکل. حکومت میں بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے, اپوزیشن میں بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے. عدلیہ کے فیصلے عام آدمی پر بھی اتنے ہی بائنڈنگ ہیں جتنے حکومت پر ہیں. حکومت کو چاہیے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرے تاکہ پاکستان کا عام انسان بھی عدلیہ کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرے. یہ جو آپ دائرہ اختیار کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہر کوئی جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ سب کچھ ہی قابض کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوششیں بند کر دینی چاہیے تاکہ پاکستان آگے کی طرف چلے. یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, یہ عدلیہ کا بھی پاکستان ہے, یہ فوج کا بھی پاکستان ہے, یہ پاکستان سب سے بڑھ کر عوام کا پاکستان ہے. اچھا شہباز کھوسہ صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب کا پاکستان ہے, ایکولی سب کا پاکستان ہے. تو سب کا پاکستان ہے تو کہیں بات چیت سے چیز آگے بڑھے گی نا. اینڈ آئی ایم آسکنگ دس بیکاز آپ اور اوبویسلی آپ کے والد صاحب پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم پر بڑے امپورٹنٹ کیسز کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار ہوگی؟ کیونکہ پی ایم ایل این بار بار کہہ رہی ہے کہ بات کریں, وی آر ہیئر. اشارہ نہیں ہے, مگر بات کرنے کا جو اونس ہے یا بات کرنے کا ماحول کریٹ کرنے کا اونس جو ہے وہ ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے, حکومتی پارٹی پر ہوتا ہے. میں تو بار بار یہ وہ تو آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں نا, آپ انویٹیشن کب ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا, انوائٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عورتیں بچے جو اریسٹڈ ہیں ان کو ریلیز کریں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریٹ کریں, صرف لپ سروس نہ دیں. ہمیں پہلے ہی لگتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ کسی اور کی سٹرنگز پر کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں. بلاول صاحب نے بڑے ببانگے تقریریں کی تھی کہ کوئی یہاں پہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہوگا, چھوڑیں پولیٹیکل قیدی. رائٹ کھوسہ صاحب, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ شہباز کھوسہ صاحب, جہانگیر جتو, تھینک یو ویری مچ. ایک بات تو طے ہے, بات سب کو کرنی پڑے گی اور سم ہاؤ دی ادر بیٹھنا پڑے گا. چاہے جتنی مرضی کنڈیشنز لگائیں, چاہے جو مرضی کریں, الٹیمیٹلی میز پہ آنا پڑے گا. پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کیونکہ اب بجٹ آنے والا ہے اکانومی کے حوالے سے, اور اسپیسیفکلی جو سود کے اندر گھیرا ہوا ہے پاکستان, اس کو کیسے نکالا جائے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانا ایک ہی طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے اگر ہم لوگوں نے ملک میں آگے بڑھنا ہے. بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ آنے سے پہلے ہم ہر پروگرام میں اکانومی ضرور ڈسکس کریں گے, اور اس لیے ڈسکس کریں گے تاکہ ہم وہ پوائنٹس نکال سکیں جو کہ بجٹ میں ڈال کر شاید حکومت پاکستان کی اکانومی کو بہتر ڈگر کی طرف لے کر جا سکے گی. اس ٹائم پر پاکستان کا جو اگلے سال کا مالی قرضہ ہے, اس کے اوپر جو سود ہے وہ بڑا زیادہ ہے. 9,787 ارب روپے تک جانے کا اس کا خدشہ ہے. یعنی اگر تو آپ سوچیں 9,000 یعنی تقریباً 10,000 ارب روپے کا صرف اور صرف سود ہے, ابھی قرضہ نہیں دیا, اس کی پرنسپل اماؤنٹ نہیں دی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے باقی بجٹ کے سارے معاملات ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈیفینس, باقی ایگریکلچر, آل دوز تھنگز, وہ کدھر جائیں گی؟ یہ چیز کا ادراک تو ہے, لیکن اس کا سدباب کدھر سے ڈھونڈیں گے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آپ سابق وزیر خزانہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب بھی بجٹ آنے لگتا ہے تو سوال وہی اٹھتا ہے کہ اس بار بجٹ میں سود کا پورشن کتنا ہوگا, اور جب سود کا پورشن 10,000 ارب روپے تک جا پہنچے تو پھر it rings a lot of alarm bells. How do we fix this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت مناسب پوائنٹ ریز کیا ہے. پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو سود ہے اس کو IMF کے پریشر میں ہم نے آسمان تک پہنچا دیا ہے. آپ کو شاید حیرت ہوگی, آپ کو تو یقیناً اندازہ ہوگا کہ اس وقت وہ 22% پہ ہے. تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے یہ,
और IMF ने इसलिए इसको करवाया है ताकि अफरात ज़र में उनके ख्याल से कुछ कमी आए और तिजारती खसारा में भी कुछ कमी आए। यकीनन आपके तिजारती खसारे में इस वक्त कमी आई है, बट उसके कुछ और वजूहात हैं। अब ये देखिए कि इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आने वाले साल में 10,000 अरब तक पहुंचने का खतरा मौजूद है, जिस तरह सूद के उनके होने की वजह से डेट सर्विसिंग जिसे हम कहते हैं, सूद की वापसी पेमेंट, ये तकरीबन आपको हैरत होगी 60% होगा बजट। इतना बड़ा हिस्सा। और जो फेडरल हुकूमत है हमारी, जब वो अपने रेवेन्यू से जो प्रोविंसेस को उनका जो डिविजिबल पूल में शेयर है वो दे देगी अगले साल की, इस साल तो ये हुआ है, तो जो रेवेन्यू बच जाती है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो इतनी भी नहीं है कि आप जो सूद की पेमेंट है वो पूरा कर पाए। तो हम पहले ही डेफिसिट में चले जाते हैं। हम अपने मिलिट्री के अखराजात, हम अपने सिविल सर्विस के तनख्वाहें, पेंशन्स, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम सब ये सब चीज़ें डेफिसिट में बोरोइंग करके पूरा करते हैं। ये इस हद तक हमारा बजट का सिलसिला बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना परेशान कुन हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना हमने हदफ रखा था रवा माली साल के लिए, उसके कंपैरिजन में सूद के ऊपर जितना खर्चा हुआ है, एक्सपेक्टेड ये है कि वो 1068 अरब रुपए ज्यादा होगा ना। ये वो खर्चा है जो कि किसी ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं लग रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं लग रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं लग रहा। ये वो खर्चा है जिसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा सोसाइटी के अंदर। ये आपने पैसा देना ही देना है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, आपने पैसा देना ही देना है। ये जो डेट ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस गए हैं सूद की वजह से, बिलखुसूस अगर सिर्फ प्रिंसिपल देना होता तो बात अलग है, वैसे भी सूद को हमारे मजहब में तो लाइक ही नहीं किया गया, पसंद ही नहीं किया गया, बट जिस डेट ट्रैप में हम फंस गए हैं, कोई तरीका कार बाहर निकलने का, कंसिडरिंग पाकिस्तान की इस टाइम पर इनकम और पाकिस्तान के अखराजात और उसके बीच में जो डेफिसिट है उसको देखते हुए, इज देयर एनी वे आउट? देखिए, IMF से बातचीत करना बहुत ज़रूरी इस बात पे है कि अफरात ज़र की रफ्तार अल्लाह के फजल से नुमायां तौर पर कम हुई है। एक वक्त ऐसा था ये तकरीबन 40% तक पहुंच गया था और पिछले महीने ये 17% तक गिर चुका है। तो जो सूद का जो पैमाना है 22%, वो इतना ऊंचा रहने का कोई केस इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जब आप नेगोशिएशंस IMF के साथ कर रहे हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पर अगले साल कमी आनी चाहिए। एक तो ये तरीका है। अब 1% कम होता है तो आपके 350 से 400 अरब की सेविंग होती है। ये सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। दूसरी तरफ आपको अपने रेवेन्यूज में कोशिश की है हमारी हुकूमतों ने पिछले 3-4 साल, मगर उसके बावजूद जो रेवेन्यू का रेशियो है हमारी इकोनॉमी के साथ वो गिर गया और काफ़ी वाज़ेह तौर पर गिरा है। तो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मगर ये ना हो कि फिर से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम पर बोझ पड़ता है उनकी तरफ जाएं। हमारे पास अशरफिया का जो क्लास है, एलीट, उनको बेशुमार कंसेशंस और रिलीफ्स दिए गए हैं, वो सब आपको वापस करने का वक्त आ गया है और अपने निज़ाम को ब्रॉड बेस करना है और उसमें आपको प्रोग्रेसिवनेस लानी है और जो रेवेन्यूज जनरेट होंगे उससे कुछ रिलीफ गरीब तबके को देना है। तो अगर रिलीफ गरीब तक देना है डॉक्टर साहब, तो एक जगह हम लोग ये एम्बिशन देखते हैं कि नो गरीब को ज़रा सुकून में लेकर आएँ। वो शायद ज़बानी कलामी एम्बिशन होता है या क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन बजट में वो चीज़ ट्रांसलेट होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। बिकॉज अगर बजट में वो चीज़ ट्रांसलेट हो रही हो तो ख़र्चा उन जगहों पर हो रहा हो जहाँ गरीब इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी हम किसानों वाला मसला देख रहे हैं, गंदम का मसला देख रहे हैं। अब गंदम के मसले के ऊपर किसान अगली दफ़ा का थ्रेट कर रहे हैं कि, या वो कह रहे हैं कि हम लोगों को फ़ायदा कोई नहीं है, हम लोग अगली दफ़ा नहीं इसको क्रॉप को लगाएंगे, वीट को काश्ती नहीं करेंगे, वीट को बोएंगे ही नहीं। सो ऐसी सूरत हाल में एक होती है वो पॉलिसी जो कि बनाई जाती है
اور بجٹ کے اندر دکھائی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی گیپ آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اچھے واضح طور پر ریلیف کے اقدامات رکھے گئے ہیں. سب سے اہم اور سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں جو کوشش ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. اس کے نتیجے میں 90 لاکھ خواتین جو گھروں میں ہیں ان کو ہر تیسرے مہینے کوارٹرلی کچھ پیسے کیش ٹرانسفرز کیے جاتے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اور مناسب لیول تک پہنچنے لگے ہیں، اور تقریباً 460 ارب انشاءاللہ اس سال ہم اس پروگرام کے تحت غریب طبقے کو پہنچائیں گے. یہ اچھا پروگرام ہے اور پاکستان نے کوشش کر کے اس کو ڈیولپ کیا ہے. دوسری طرف جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو گندم کے ساتھ اس سال ہوا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ فصل کے ہونے کے پہلے ہی اور پتہ نہ ہونے کے بغیر کہ کیا ہوگا، آپ نے اٹھا کر 3.2 ارب ڈالر کے گندم امپورٹ کر لیے، اور اس لیے کہ پارٹلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. جب آپ نے اپنے کسانوں کو 3,900 روپے فی من آپ نے کہہ دیا ہے تو دینا فرض ہے. ہمارے بجٹ میں پروویژن ہوتا ہے کہ پاسکو جو ہے اس کی جو سبسڈی ہوتی ہے اس کا حصہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کچھ پروونشل گورنمنٹس اٹھاتے ہیں. وہ سبسڈی دینا بہت ضروری ہے، اور اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو ہمارے کسانوں کو بالکل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ بہت ہی سخت اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایٹ دی اینڈ میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اگر آپ ہوتے اور آپ بجٹ بنا رہے ہوتے تو کون کون سے مین پوائنٹرز ہوتے جن کی طرف آپ فوکس کرتے اس بجٹ میں، کنسیڈرنگ کہ ہم اکانومی کو بوم کرانا چاہ رہے ہیں، ایس آئی ایف سی اپنی جگہ پر ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے چیلنجز بھی میمت ہیں. دیکھیں ہم جیسے لوگ تو اب جسے کہتے ہیں نا پروفیسرز، وہ بعض اوقات کیئر ٹیکر حکومت میں آ جاتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے ریسرچ کر کے پالیسی ایڈوائس دینا. تو ایڈوائس میری کیا ہوگی اس وقت؟ میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ خرچوں کو نمایاں طور پر کم کرنے کی کوشش کریں. پینشن ریفارم کریں، بہت ضروری ہے، چاروں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر کریں. دوسرا، جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو بے تحاشا لاسز انکر کر رہے ہیں، کچھ کو پرائیویٹائز کریں، کچھ کو کوشش کر کے ان کے مینجمنٹ اور گورننس کو امپروو کریں. آپ کے جو انرجی سیکٹر ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لاسز وغیرہ کو کنٹرول کریں. ریونیوز میں اضافہ کریں، مگر اس طرح کریں کہ جو اشرفیہ ہے وہ دیں، اور خاص طور پہ آپ کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے اور آپ کا جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس میں آپ ٹیکسز کچھ لگائیں، اور بڑے ٹریڈر سے بھی کچھ ریونیوز حاصل کرنے کی کوشش کریں. سلیوشنز واضح ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا سیاسی کشمکش میں یہ چیزیں ہو جائیں گی. بس ہم سب کی دعا ہے کہ اب پاکستان کے پاس مارجن نہیں ہے، اب ہمیں وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. There is no other way. Do or die والی سچویشن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. pleasure having you. بالخصوص آج سود پہ میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ یہ وہ خرچہ ہے جو کسی ڈیولپمنٹ میں نہیں لگ رہا ہے، یہ وہ خرچہ ہے جو کہ ایک عام آدمی پر نہیں لگ رہا، اور یہ وہ خرچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے جنگ قرار دے دیا ہے، اور اس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. اس ٹائپ پر ڈیٹ ٹریپ ہے، اور اس ٹریپ کے اندر ہم دھستے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو پل آؤٹ کریں گے. دیٹ از دا کویسچن. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں.